अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुशामदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मीरब मेरी छोटी बहन नहीं, एक शोले एक शरारे का नाम था। हाँ, वो लपकते भड़कते शरारों हुई की तरह जलती हुई बेसब्र थी। हाँ, बेसब्र। कभी आपने भड़कती आग को सब्र करते देखा है? उसे जो जब जिस वक्त दरकार होता वो उसी वक्त हासिल करके रहती, चाहे रात के 2 ही बजे हों। अगर उसका दिल कुछ खाने को मचल गया, वो चीज़ उसी वक्त बनाई या ऑर्डर करके मंगवाई जाएगी। उसका कहना था, लो यार, दिल अभी चाह रहा है, सुबह तक कौन इंतज़ार करे। या फिर कभी चिलचिलाती धूप में उसे शॉपिंग की सूझ जाए, आप लाख समझाएं, शाम तक सब्र कर लो मीरब। मगर ये सब्र ही तो उसने नहीं सीखा था। झट कहती, शाम तक किससे सब्र होगा, बस अभी अभी चलो। और अम्मा को उसका यही बेसब्रापन एक आंख न भाता था। वो कहती, मीरब अपने अंदर बर्दाश्त और सब्र पैदा कर, ऐसा ना हो ये बेसब्री तुझे किसी मुसीबत से दो चार कर दे। मगर मीरब अपने अज़ली लापरवाह अंदाज में मुस्कुरा कर कहती, रहने दे अम्मा, मुश्किलात का सामना साबिर लोगों को करना पड़ता है। बेसब्रों के सामने मुसीबतें टिक ही नहीं पाती, क्योंकि वो उन्हें बर्दाश्त ही नहीं करते, आगे बढ़कर उनका तिया पांचा करके रख देते हैं। ये उसका बचगाना फ़लसफ़ा था। एक मर्तबा प्याज काटते हुए उसका हाथ अच्छा खासा कट गया। उसने वो वावेला मचाया कि अम्मा ने तो आइंदा उससे प्याज कटवाने से तौबा कर ली। बताया ना कि उसमें बर्दाश्त नाम को ना थी। बर्तन धोने खड़ी होती, एक बर्तन कहीं से उठाकर उसके सामने रख देते, ऐसी बेभाव की सुनाती, इतना हंगामा खड़ा करती कि सारे घर वाले घबरा जाते। उसकी आदत ही कुछ ऐसी थी, छोटी छोटी बात पे हंगामा, बेसब्री, लड़ाई झगड़ा, छोटा हो या बड़ा, किसी का उधार ना रखती, अगले की तबीयत ऐसी साफ करती कि आलामान। और ये बाज़ औक़ात कोई अच्छी बात नहीं होती, और ख़ास कर अगर आपकी बेटी में ऐसी बेसब्री और ऐसा लड़ाकापन हो तो माँओं की रातों की नींदें और दिन का चैन हराम हो जाता है। मीरब को देख देख कर, उसकी ज़ुबान दराजी सुन सुन कर अम्मा हर वक्त होलती। अब्बा तो यूं भी काम में मसरूफ़ रहते। घर में तो मैं और अम्मा ही हर वक्त उसके अताब का निशाना बने रहते। स्कूल कॉलेज में उसकी कोई ख़ास सहेली ना थी। कुछ अरसा जिससे दोस्ती करती, थोड़े दिन बाद ही किसी बात पर उससे लड़ाई झगड़ा कर लेती। ख़ानदान के किसी फंक्शन में, किसी गैदरिंग में चले जाते। ऐसा शाज़ो नादिर ही होता था कि मीरब किसी बड़े से ज़ुबान दराजी ना करे। बस किसी बड़े की उसे समझाने की देर होती, या मजाक के तौर पे कोई उसे छेड़ देता, बस फिर तो खुदा की पनाह। मोहतरमा खुद तो असली ढीठ थी, कोई फ़र्क न पड़ता। बड़ों में, ख़ानदान में शर्मिंदगी का सामना मुझे और अम्मा को ही करना पड़ता। और यूं पूरा हफ्ता घर में यही मौज़ूए बहस रहता। अम्मा उठते बैठते मीरब को समझाया करती, मुझे भी उसे समझाने का कहती। मैं समझाती थी, कभी प्यार से, कभी ससुराल के हवाले से मखसूस डरावे दे देकर। ससुराल में ना लड़कियों को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, और उसका वही जवाब कि वो कोई और लड़कियां होती हैं जो ससुराल वालों की बुरी भली चुप करके सह लेती हैं। मुझे कोई सुना कर तो देखे, वो हाल करूँगी कि ससुराल वालों को इबरत हासिल हो। मैं उसकी लन तरानियों पर महज मुस्कुरा कर और कभी उसे घूर के रह जाती। हम दोनों बहनें ही अपने माँ बाप के लिए मताए कुल थीं, इसीलिए अम्मा हमारे मुस्तकबिल, ज़माने के चाल चलन और हमारी तरबियत के बारे में बहुत फ़िक्रमंद रहा करती थी। मैं बीए के इम्तहानात के बाद फारिग थी। अम्मा को मेरे रिश्ते की फ़िक्र भी लाहक थी, मगर मुझे देखने आने वाली ख़वातीन मेरी बजाय हमेशा मीरब का हाथ मांगा करती। अम्मा को फ़िक्र होती थी, रवायती माँओं जैसी, कि बड़ी के होते छोटी को कैसे ब्याह दूँ। और फिर उन्हीं रिश्तों में मीरब के लिए बाकायदा रिश्ता हामिद खान का आया था। उसने मीरब को उसकी सहेली की शादी पर देखा था, और बस फिर मीरब के चांद चेहरे का ऐसा असीर हुआ था कि उसने हमारी चौखट ही थाम ली। हर दूसरे तीसरे दिन उसकी माँ बहन
اماں کے پاس اصرار کرنے پہنچ جاتی کہ وہ میرب سے حامد کا رشتہ پکا کر دے۔ یہ حال حامد کا ہی نہیں تھا، بلکہ حامد کی محبت میں میرب کے چہرے کی چمک بھی روز بروز چاند کو مات کرتی نظر آتی تھی۔ میں نے جب یہ نوٹس کیا تو ایک دن اماں کو سمجھایا، بڑے چھوٹے کی کوئی بات نہیں، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، کوئی اتنی چاہت سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگے۔ اور پھر مجھے اس سے فرق بھی نہیں پڑتا تھا کہ آخر کو میرب تھی تو میری عزیز جان بہن۔ حامد کی محبت میرب کے لیے دیکھ کے مجھے میرب پہ رشک بھی آتا۔ حامد کا اتاولا پن دیکھ کر مجھے ہنسی آتی تھی کہ اللہ ملائی جوڑی ہے۔ بہت سے مراحل سے گزر کر بالآخر دونوں ایک ہو گئے اور میرب کی زندگی کا نیا باب شروع ہو گیا۔ حامد بہت اچھا شوہر ثابت ہوا، میرب بہت خوش تھی۔ سسرال میں محض ایک ساس ہی تو تھیں، وہ تو بے ضرر ثابت ہوئیں، مگر شادی شدہ نند سے اس کی روایتی چپکلی شروع ہو گئی۔ میرب نے اپنے مزاج کے عین مطابق اپنی نند کو ہینڈل کیا تھا۔ نند اس سے اور وہ نند سے خفا رہنے لگی۔ ساس غیر جانبدار تھیں، دونوں کو گھرکا کرتی، سمجھاتی، کبھی کبھار اپنی بیٹی کی طرف داری بھی کر جاتی۔ البتہ حامد کو ان خالص گھریلو قسم کی عورتانہ مشاغل سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ مجموعی طور پر میرب ایک خوشحال ازدواجی زندگی گزار رہی تھی۔ کچھ وقت اور گزرا، میرب کی جھولی میں اللہ نے 2 ننھی پریاں ڈال دی۔ اس کی ساس اللہ کو پیاری ہوئی تو نند کا رویہ بھی اب اس کے ساتھ کچھ بہتر ہو گیا۔ حامد کے گھر پر اب میرب کا راج تھا، مگر اس کے دل پہ یہ کسی کو علم نہ تھا، اور شاید کبھی ہو بھی نہ پاتا جو ایک دن چوک میں اس کا بھانڈا نہ پھوٹتا۔ مرد کو اگر جلد باز طبیعت کا کہتے ہیں تو کوئی ایسا غلط نہیں، وہ ایک کے بعد دوسرا عشق بڑی آسانی سے کر لیا کرتا ہے، مگر اس کا الزام ہمیشہ ہی پہلی عورت کے سر رکھتا ہے۔ حامد بھی جانے کب اپنی کسی کولیگ کی زلفوں کا اسیر ہوا، میرب کو پتہ ہی نہ چلا، اور پتہ چلا بھی تو کیسے، جب ایک دن ہماری تایازاد علیزہ نے اپنی بلڈنگ کے ایک فلیٹ میں میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے والے حامد اور مرجینہ کو دیکھا۔ معاملہ جب پورے خاندان تک پہنچا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ حامد واقعی مرجینہ سے نکاح کر چکا تھا۔ حامد کی بےتابیوں کا سارا خاندان گواہ تھا، تو میرب کے مزاج کا اتاولا پن اور بے صبری بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ سو ہر ایک کو جاننے میں دلچسپی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا جو معاملہ دوسری شادی تک جا پہنچا۔ پہلے میرب کے عشق میں ایسی دیوانگی اور اب دوسری شادی، اس کی وجوہات جاننے کے لیے سب متجسس تھے۔ یوں بھی خاندان کا ہر چھوٹا بڑا میرب کی زبان درازی کی عادت سے واقف تھا، اسی لیے پہلے دن سے ہی اس شادی کے انجام کے بارے میں اندازے لگائے جا رہے تھے۔ مگر ہو چکی تھی دوسری شادی، اور مجھے فکر تھی تو اپنی بہن کی تھی کہ جس کی زندگی میں برداشت اور صبر جیسے الفاظ کہیں بھی نہیں۔ زندگی اس کے لیے بہت کڑا امتحان بننے جا رہی تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرب نے تو ایک قیامت کھڑی کر دی۔ حامد کے ساتھ اس کی آئے روز جنگیں ہونے لگی۔ ایک دن حامد نے ہی غصے میں اسے کہا، برداشت تو تم میں نام کو نہیں، چھوٹی سی بات کو ایشو بنا کر مجھ سے بے وجہ زبان درازی کرتی ہو، غصہ ہر دم تمہاری ناک پہ دھرا رہتا ہے، مجھ سے تو تکار کرتی ہو، میری عزت نہیں کرتی۔ مرجینہ سے مل کر میں نے جانا ایک نرم مزاج عورت مرد کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ مجھ پر بے وجہ الزام تراشی کر کے خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش مت کرو حامد، میں بیوی ہوں تمہاری، جانتی ہوں تمہیں اچھی طرح سے، کوئی وجہ نہ بھی ہوتی تب بھی تمہیں یہ شادی کرنی ہی تھی، کیونکہ تم ہو ہی دل پھینک عاشق مزاج۔ میرب حسب عادت چلا چلا کر اس کے الزامات کا دو بدو جواب دے کر دونوں بچیوں کو لیے امی کے گھر چلی آئی تھی، اور گھر آ کر بھی کتنے ہی دن دروازہ بند کیے اکیلی روتی رہی تھی۔ دونوں بچیوں کو بھی میں اور اماں ہی دیکھ رہے تھے۔ اماں کی حالت بھی مجھ سے دیکھی نہ جاتی، ایک طرف تو بیٹی کا گھر ٹوٹنے کے در پہ تھا، تو دوسری طرف خاندان والوں کی زبانیں بہانے بہانے چکر لگانے لگے، اور تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اصل موضوع کی طرف آ ہی جاتے، یعنی میرب کی متوقع طلاق، مہر کی ادائیگی، جہیز کی واپسی، بچیوں کی سرپرستی وغیرہ وغیرہ۔
اماں بیچاری ہر دفعہ مہمانوں کے جانے کے بعد بلڈ پریشر تیز ہو جانے کے باعث خود بستر سے لگ جاتی۔ ایسے میں ہی تھی جسے خود کو مضبوط رکھنا تھا۔ اور پھر یہ میرب کو امی کے یہاں آئے تیسرا ہفتہ تھا۔ معاملات مزید پیچیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ زندگی ایسے تو نہیں گزاری جا سکتی تھی۔ میرب کو اپنے لیے کوئی فیصلہ تو بہرحال کرنا ہی تھا، اور میں اس کا دکھ پوری شدت سے محسوس کرتے ہوئے اس کا فیصلہ جاننے کے لیے آج اس کے مقابل براجمان تھی۔ آگے کیا سوچا ہے میرب؟ اب کیا کرو گی؟ وہ ٹوٹی بکھری سی میرے سامنے بیٹھی تھی جب میں نے پوچھا۔ اس کی پھول سی بیٹیاں بھی اس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ سوچنا کیا ہے ایرج؟ میں اس دوسری عورت کا وجود کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ میں لعنت بھیجتی ہوں حامد اور اس کی جھوٹی محبت پر۔ میں جانتی تھی وہ یہی سب کہے گی، مگر وہ الٹا مجھ سے پوچھنے لگی، تمہیں میری کالج کی دوست نادیہ یاد ہے؟ بھیگی آنکھیں اس نے میری طرف اٹھا کے پوچھا تھا۔ ہاں، مگر اس وقت اس کا ذکر کہاں سے؟ میں تعجب سے بولی۔ وہ جانے کس کیفیت کے زیر اثر میری حیرانی پہ دھیان دیے بغیر بولتی چلی گئی، کیونکہ ایرج وہ بہت عجیب لڑکی تھی۔ میں اسے جب دیکھتی تھی سوچ میں پڑ جاتی تھی، احساس کمتری میں ڈوبی ہوئی، خوف زدہ رہنے والی۔ اس کے چہرے پہ ہر وقت عجیب سی مایوسی رہتی تھی۔ مسکراتے چہروں کو بہت حسرت سے دیکھتی تھی۔ کتنی ہی معصوم خواہشات کو میں نے اس کے لیے حسرت بنتے دیکھا تھا۔ اور تم جانتی ہو ایرج وہ ایسی کیوں تھی؟ میرب نے بولتے بولتے ایک دم مجھ سے پوچھا۔ بے اختیار میرا سر نفی میں ہل گیا، کیونکہ اس کی والدہ کو بھی زندگی اسی مقام پر لے آئی تھی ایرج جس پر میں آج کھڑی ہوں، اور انہوں نے ٹھیک وہی فیصلہ کیا تھا جو کہ ایسے حالات میں ایک عورت کر سکتی ہے، جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ یوں تو روزانہ ہزاروں شادیاں اختتام پذیر ہوتی ہیں، مگر یہ جو لو میرجز ہوتی ہیں نا، یہ بہت خطرناک دو راہے پہ ہوتی ہیں۔ جب ایک عورت کو کوئی مرد ٹوٹ کے چاہے نا ایرج، تو جانے کیوں مرد کی وہ چاہت، وہ التفات عورت کو اپنا حق لگنے لگتا ہے۔ عورت کو چاہے جانے کا عجیب سا نشہ ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی تھا حامد سے محبت کا خمار میرے ذہن پر بھی، اور جب مجھے عادت ہوگی اس کی محبت حاصل کرنے کی، جب میں دو بیٹیوں کی ماں بن گئی، تو دیکھو اس نے آج میرے ساتھ کیا کیا۔ میرے پیروں تلے نہ زمین ہے نہ سر پہ آسمان۔ اور دیکھو نا ایرج، کیسی ستم ظریفی ہے قسمت کی۔ آج جب میں اپنے بے وفا شوہر سے ٹوٹ کے نفرت کرنا چاہتی ہوں، اس کے منہ پہ تھوک کر آگے بڑھ جانا چاہتی ہوں، تو دیکھو نادیہ کیسے میرے پاؤں کی زنجیر بنی کھڑی ہے۔ مجھے اس کا چہرہ، اس کی باتیں نہ چاہتے ہوئے بھی یاد آ رہی ہیں ایرج۔ اسے وقت اور حالات نے بہت باشعور بنا دیا تھا۔ اپنی عمر سے پہلے ہی بہت بڑوں والی باتیں کرنے لگی تھی۔ تم تو جانتی ہی ہو میرے غصیلے مزاج کے باعث کتنی کم دوستیں تھیں میری، پھر بھی بعض اوقات وہ آنسو بہاتے مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دیا کرتی تھی۔ یہ دنیا بہت بے رحم ہے میرب، وہ کہا کرتی تھی۔ مجھے ہر قدم پر اس کی صفاقی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کاش میری ماما پاپا سے علیحدہ ہوتے وقت خود غرض بن کر نہ سوچتی، صرف ایک بار تو میرے بارے میں سوچ لیتی۔ انہوں نے میرے بارے میں نہ سوچا تو کسی مرد نے بھی زندگی میں میرے بارے میں کچھ اچھا نہ سوچا۔ باپ کے بعد میں ہر مرد کی طرف سے عدم تحفظ کا شکار رہی۔ یہ جنگ جو ماما پاپا کی تھی، اس میں سب سے زیادہ نقصان تو مجھے ہوا تھا میرب۔ میں تمہیں نہیں بتا سکتی میں نے کیسی زندگی گزاری ہے، کتنے لوگوں کی ہوس زدہ نظروں کا سامنا کیا ہے، کتنی تنہائی، کتنے دکھ میرے اندر ہے۔ میں تمہیں کھول کر اپنی ذات نہیں دکھا سکتی، بس یہی کہہ سکتی ہوں، کاش عورتیں شوہر سے اپنی جنگ کرتے ہوئے اپنی سب سے قیمتی متاع اپنی اولاد کا سوچ لیا کریں کہ اس معاشرے کا مرد کبھی بھی ان کی اولاد کا باپ نہیں بن سکتا۔ باپ کے بعد تو کوئی بھی رشتہ اولاد کے لیے صاحبہ نہیں بنا کرتا۔ کاش عورتیں طلاق لینے سے پہلے، شوہروں کے ساتھ انا کی جنگ لڑنے سے پہلے بس ایک بار اپنے معصوم بچوں کے ذہنوں کو پڑھ لیا کریں کہ وہ محرومی کے کس دو راہے پہ کھڑا ہونے لگے ہیں، تو شاید دنیا میں مجھ جیسی کوئی اور نادیہ پیدا نہ ہو۔ اور پتہ ہے ایرج، میں اسے روتے کڑاتے دیکھ کر اسے دلاسے دیا کرتی تھی،
مگر دیکھو نا، آج جب زندگی مجھے بھی اسی دوراہے پہ لے آئی جس پر کبھی اس کی والدہ کھڑی تھی، تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے وہی موڑ مڑنے کو، وہی سب کرنے کو جو اس صورتحال میں اس کی والدہ نے کیا تھا۔ میرے اندر کی انا پرست ضدی مغرور لڑکی مجھے چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے، چھوڑ دے اسے بے وفا مرد کو، تھوک دے اس کے منہ پر، زندگی میں بہت آگے چلی جا، کبھی مڑ کے بھی اس کی طرف نہ دیکھنا۔ مگر اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ مگر کیا میرب؟ میں نے بے چینی میں گر کر پوچھا۔ کل رات حامد کا فون آیا تھا، وہ اپنی بچیوں کو مس کر رہا ہے، ہمیں گھر واپس بلا رہا ہے، اپنے کیے پہ شرمندہ بھی تھا۔ میں جانتی ہوں ایرج کہ وہ اعتبار کھو چکا ہے، بے وفا شوہر ہے، مگر میں یہ بھی اچھی طرح جانتی ہوں کہ بلا شبہ وہ ایک بے وفا شوہر ہے، پھر بھی وہ ایک بہت اچھا باپ ہے۔ وہ اپنی بچیوں کا سائبان ہے، وہ اپنی بچیوں کا محافظ ہے ایرج۔ اس کے ہوتے میری بچیوں کی طرف زمانہ کبھی بری نگاہ نہیں ڈال پائے گا۔ اس نے لرزتی آواز میں بدقت تمام اپنی بات مکمل کی۔ میں اپنی ذات کی اور اپنی انا کی یہ جنگ جو میں حامد کے ساتھ لڑ رہی ہوں نا ایرج، اسے ہار جانا چاہتی ہوں اپنی بچیوں کے لیے۔ تم جانتی ہو نا، آج تک میں نے زندگی میں ہار نہیں مانی تھی، خاص طور پر اگر میری انا کو کوئی ٹھیس پہنچاتا تھا، اسے نقصان پہنچائے بغیر میں کبھی سکون سے نہیں بیٹھتی تھی۔ لیکن آج میں ہار جانا چاہتی ہوں ایرج، اپنی بچیوں کے لیے۔ میں نہیں چاہتی میری بیٹیاں بھی مستقبل کی نادیہ بنے، زمانہ انہیں غلط نظر سے دیکھے، انہیں غلط ہاتھ لگائے۔ اس کی بے خواب حیران آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس کا چہرہ مطمئن تھا۔ اس نے جھک کر اپنی بیٹیوں کا چہرہ چوما، گویا میرا فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے کرب ناکی سے اپنی دھندلی آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ خود سے 3 سال چھوٹی اپنی خوبصورت اور طرح دار بہن کو میں پچھلے 10 منٹ سے یوں ہی دیکھ رہی تھی۔ ناقابل یقین، ناممکن، انہونی۔ میرے ذہن میں اس وقت اس کی بات سن کر اسی قسم کے الفاظ کی تکرار جاری تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو ایرج؟ اس نے یقیناً میری آنکھوں سے وحشت کو پڑھ لیا، تبھی نگاہیں چراتے ہوئے بولی، یہ تم نے ابھی کیا کہا میرب؟ میرے لیے یقین کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ بولتے ہوئے مجھے احساس نہیں ہوا کہ میری آواز بھیگ رہی ہے، میرب کی آنکھوں کی طرح۔ یقین کر لو ایرج، بعض اوقات بہت سے فیصلے انسان خود نہیں کرتا، اسے اس کی تقدیر اس نہج پر لے آتی ہے۔ مگر تم تو ایسے کیسے؟ میرب تم ایسی نہیں تھی، کیا ہوا تمہیں؟ میں نے اسے خالی بہت اجنبی نظروں سے دیکھا تھا۔ ہاں، اس وقت مجھے اس کا جانا پہچانا چہرہ بہت اجنبی دکھائی دے رہا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے ایرج، ہر ایک کی جھولی میں زندگی تمام خوشیاں نہیں ڈالتی، ہمیں کوئی نہ کوئی ایک محرومی تو بہرحال سہنی ہوتی ہے نا۔ تو کیا ہوا اگر میرے نصیب میں سوتن کی صورت ایک محرومی لکھی تھی؟ پھر بھی حامد اپنی بچیوں سے تو پیار کرتا ہے نا۔ اب مجھے اپنے بارے میں نہیں، اپنی ذات سے جڑے باقی لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ تم اور اماں بھی تو ہو، اماں کتنی پریشان ہے اتنے دن سے میرے بارے میں۔ میں پچھتاتی ہوں ایرج، ساری زندگی میں نے اماں کو کتنے دکھ دیے ہیں۔ اب تو ایک موقع ملا ہے انہیں اپنی طرف سے خوش کرنے کا، ایک اچھی ماں بن کر۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولی، اور مجھے اس کی مسکراہٹ بھی نامانوس لگی۔ آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ورنہ آپ کو بھی لگتی۔ یہ میرب کیا کہہ رہی تھی؟ یہ میری میرب تو نہ تھی۔ میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جہاں پہچان کے سب رنگ مدھم پڑتے جا رہے تھے۔ ہاں، میری وہ بہن میرب، وہ جلد باز، وہ بے صبری سی میرب، جانے اس دوراہے پہ کہاں گم ہو چکی تھی۔ وہاں تو اس وقت ایک بہت شفیق چہرے والی پرعزم ماں موجود تھی۔ ایک سوتن نے اسے ایک دوراہے پہ کھڑا کر کے کتنا بدل دیا تھا، اس کے اندر کی جھگڑالو لڑکی کو ایک شفیق عورت میں بدل دیا تھا۔ اور سچ ہی کہتے ہیں، زندگی کے راستے میں آنے والی آزمائشیں بعض اوقات ہماری اپنی ناعاقبت اندیشی کے باعث ہمیں جلا کر کوئلہ بنا دیا کرتی ہیں۔
اور ذرا سے عزم، ذرا سی ہمت سے یہی آزمائشیں ہمیں جلا جلا کے کندن بنا دیتی ہیں، بالکل میرب کی طرح۔ ہاں، میری میرب، کندن جیسی میرب۔